Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I am going to share with you all the most important summaries for degree 6 semester English. So in total, there are 6 most important summaries from prose and from poetry. From unit 4, poetry is strange meeting and the prose lesson is the piece of string. Then from unit 5, poetry is after apple picking and the prose lesson is film making. Then from Unit 6, poetry is the new Colossus and the prose lesson is the Bishop's Candlesticks. So for all these 6 prose and poetry lessons, in this video you'll find the most easiest summaries जिसको लिखने के बाद आपको एग्जाम में full marks मिल सकते हैं. In my previous video, I have shared one shot of all the critical readings. उसकी link comment section में है. Don't forget to check it out. Let's begin. The Strange Meeting by Wilfred Owen. सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर लिखेंगे. विल्फ्रेड ओवन एक इंग्लिश पोएट थे जिनका जन्म 18 मार्च 1893 को हुआ था. उन्होंने कई सारे पोएम्स लिखे दर्द के ऊपर और गम के ऊपर जो कि जंग के बाद महसूस किया जाता है. उनके मशहूर कामों में से है डल्चे एट डेकोरम एस्ट एंड एंथम फॉर डूम्ड यूथ. और वो 4 नवंबर 1918 को मर जाते हैं एक जंग में जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने से जस्ट पहले. अब हम समरी लिखेंगे यानी कि कंप्लीट स्टोरी. द स्ट्रेंज मीटिंग एक पोएम है दर्द के बारे में और वॉर के टाइम पर जो चीज़ें बर्बाद होती हैं उसके बारे में. इस पोएम के जो स्पीकर है वो एक सोल्जर हैं जो कि मर जाते हैं एक जंग में. मौत के बाद वो खुद को एक ऐसी अजीब जगह पर पाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है. ये ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो अंडरवर्ल्ड में आ गए हैं यानी कि मुर्दों की दुनिया में. ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है और यहाँ पर कमज़ोर रोने की आवाज़ें आती हैं मरे हुए सिपाहियों की यानी कि सोल्जर्स की. तो जैसे ही स्पीकर चलने लगते हैं वो मिलते हैं एक भूत से. ही मीट्स अ गोस्ट. ये जो भूत है वो एक दुश्मन सिपाही का है जिसे उसने जंग में मार दिया था. अब ये दुश्मन बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है, बजाय इसके वो बहुत ही नरम लहजे में बात करता है और दुख के साथ. ये भूत स्पीकर से कहता है कि जब जंग होती है तब लोग ना सिर्फ मरते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनके ख्वाब तबाह हो जाते हैं, उम्मीदें और जो टैलेंट उनके पास होता है वो भी बर्बाद हो जाता है. वो भूत कहता है कि एक वक्त पर उसके पास भी कई सारी स्किल्स थे यानी कि नॉलेज थी, विजडम थी और बहुत ज़्यादा बड़े प्लान्स थे, लेकिन जंग के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ ख़राब हो गया. जो मरा हुआ सोल्जर है वो एक्सप्लेन करता है कि दोनों भी तरफ लोग सफ़र होते हैं जंग की वजह से सेम वे में. चाहे वो दोनों सिपाही एक दूसरे के दुश्मन रहे हों ज़िंदगी में, लेकिन मौत के बाद उन दोनों का दर्द एक जैसा है. उसे इस बात पर दुख और अफसोस महसूस होता है कि उसे मजबूर किया गया था जंग में लड़ने के लिए, जबकि वो दोनों तो अच्छे दोस्त बन सकते थे और इस दुनिया को और बेहतर बना सकते थे. जो मरा हुआ सोल्जर है वो कहता है कि जंग ने तो कई सारे जवान लोगों की आवाज़ें तक छीन ली, जो शायद अगर ज़िंदा होते तो वो न्यू आइडियाज़, म्यूज़िक और आर्ट भी बना पाते थे. उनकी जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा के लिए खो गई इस जंग के बाद. वो इस बात को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह जंग लोगों को बेरहम बना देती है और उनके पास से रहमदिली को छीन लेती है, यानी कि काइंडनेस चली जाती है उनमें से. इस पोएम के अंत में दोनों सोल्जर्स एक दूसरे के जो दुश्मन हुआ करते थे वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं. दे शेक हैंड्स. इस हैंडशेक से पता चलता है कि मौत के बाद अब वो बिल्कुल भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बस दो इंसान थे जो अब भूत बन चुके हैं और एक जैसा ही दर्द सहा है. ये पोएम एक तरह की मोटिवेशन भी है कि हमें दुनिया में सुकून के साथ, पीस के साथ रहना चाहिए और लोगों को माफ़ कर देना चाहिए. वी मस्ट हैव फॉरगिवनेस फॉर अदर्स. इस पोएम का मैसेज ये है कि जो जंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम होती है, क्रूअल होती है और बेकार होती है, यूज़लेस. और इससे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, उनके ख्वाब भी और उनके दिल में से रहमदिली भी निकल जाती है यानी कि काइंडनेस. ये जंग जो है वो लोगों को आपस में लड़वाती है जबकि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं दुनिया में.
اسی لیے اس پوئم کے آتھر ولفریڈ اوون لوگوں سے کہتے ہیں کہ سکون کو چنو، پیار کو چنو، بجائے اس کے کہ تم جنگ کو چنو۔ The Piece of String by Guy de Maupassant۔ گی ڈے موپسان ایک فرینچ رائٹر ہے جن کا جنم 5 اگست 1850 کو ہوا تھا۔ وہ سمپل اور ریئل لگنے والی سٹوریز کو لکھتے تھے جو ہر روز کی زندگی کے بارے میں بتائے۔ سٹوریز اباؤٹ ایوری ڈے لائف۔ ان کی موسٹ فیمس سٹوریز ہے دا نیکلس اینڈ بول دے سویف۔ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے 6 جولائی 1893 کو۔ اب ہم لکھیں گے سمری۔ دا پیس آف اسٹرنگ ایک کہانی ہے مائترے ہوشیخون کے بارے میں، جو کہ ایک بوڑھا اور غریب کسان ہے ایک گاؤں میں جس کا نام ہے گودر ویل۔ وہ اپنے پیسوں کو لے کر ہمیشہ کیئرفل رہتا ہے اور بالکل بھی پیسے برباد نہیں کرتا ہے۔ ایک دن ہوتا یہ ہے کہ وہ ایسے ہی مارکیٹ میں چل رہا تھا، تب اسے نظر آتا ہے ایک چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا جو کہ زمین پر پڑا ہے، a piece of string، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے بعد میں کام آ سکتا ہے، اور وہ اس دھاگے کو اٹھا کر رکھ لیتا ہے۔ اسی سمے پر مارکیٹ میں کسی کا والیٹ گم جاتا ہے اور میترے ہوشیخون کا ایک دشمن ہوتا ہے جس کا نام ہے میترے ملانڈین۔ تو میترے ملانڈین دیکھ لیتا ہے کہ کس طرح میترے ہوشیخون نے اٹھایا ہے زمین پر سے دھاگا، اور وہ لوگوں کو بتانے لگتا ہے کہ میترے ہوشیخون نے ہی اصل میں والیٹ کو چرایا ہے، اور سارے لوگ میترے ملانڈین کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں بنا چیک کیے سچائی کو۔ میترے ہوشیخون کہتا رہتا ہے کہ میں انوسینٹ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں مانتا۔ جتنا زیادہ وہ لوگوں کو ایکسپلین کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لوگ اس پر اتنا ہی کم یقین کرنے لگتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بار اگر لوگ سوچ لیں کہ کوئی انسان برا ہے، پھر چاہے سچ سامنے ہی کیوں نہ آ جائے، لوگوں کا مائنڈ اس بات کو لے کر نہیں بدل سکتا۔ اب جو شہر کا میئر ہوتا ہے وہ سوال کرتا ہے ہوشیخون سے۔ میئر کسی بھی شہر کا، ٹاؤن کا ہیڈ ہوتا ہے۔ تو جب میئر نے ہوشیخون سے سوال کیا تب ہوشیخون جو ہے وہ سچ بولتا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی بات کا یقین نہیں کرتا۔ لوگ اس پر ہنسنے لگتے اور اسے جھوٹا بھی کہتے تھے۔ ہوشیخون کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی۔ He felt ashamed and upset۔ upset یعنی کہ بہت زیادہ دکھی۔ کچھ دن بعد ماریس پومل جو کہ فارم میں کام کرتا ہے، اسے ایک والیٹ مل جاتا ہے اور وہ ریٹرن کر دیتا ہے۔ یہ وہی والیٹ تھا جو کہ مارکیٹ میں گم ہو گیا تھا، لیکن لوگ تو ابھی بھی ہوشیخون کو ہی گلٹی سمجھتے ہیں، اسی کو چور سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ تو بہت ہوشیار ہے، والیٹ سے پہلے ہی چھٹکارا پا لیا پکڑے جانے سے پہلے۔ ہوشیخون انوسینٹ تھا، بے قصور تھا، لیکن کسی نے اس کی بات کا بھروسہ نہیں کیا، اور وہ بہت زیادہ دکھی ہونے لگا اور اسے اکیلا پن بھی محسوس ہونے لگا۔ یہ جو غلط الزام چوری کا اس پر لگا تھا، اس کی وجہ سے اس نے اپنی زندگی کی امید کو کھو دیا تھا۔ وہ بار بار لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور اپنی بے گناہی کو بھی ثابت کرنے کی کوشش میں تھا کہ وہ سچا ہے اور ایماندار ہے، لیکن لوگوں نے پھر بھی اس کا مذاق بنایا، اسے موک کیا۔ اس سٹریس کی وجہ سے، اس ٹینشن کی وجہ سے میترے ہوشیخون بیمار پڑ گیا اور وہ مر گیا۔ وہ کہتا رہا کہ اس نے چوری نہیں کی۔ اس لیسن کا میسج یہ ہے کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کو ہمیں جج نہیں کرنا چاہیے بنا کوئی ویلڈ پروف کے۔ یہ غلط ہے اور اس سے کسی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ لیسن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ گوسپ کرنے سے اور دوسروں پر الزام ڈالنے سے کسی کی بھی زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ چاہے لوگوں کے سامنے سچ ہی کیوں نہ سامنے آ جائے، لیکن لوگ آسانی سے اپنے مائنڈز کو چینج نہیں کرتے ہیں۔ آفٹر ایپل پکنگ بائی رابرٹ فراسٹ۔ رابرٹ فراسٹ ایک بہت ہی مشہور امریکن پوئٹ تھے جن کا جنم 26 مارچ 1874 کو ہوا تھا۔ وہ پوئمز لکھتے تھے قدرت کے بارے میں، یعنی کہ نیچر، اور روزمرہ کی زندگی، ڈیلی لائف کے بارے میں۔ رابرٹ فراسٹ کی لکھی گئی موسٹ فیمس پوئمز میں سے ہے The Road Not Taken and Fire and Ice، and he died on 29 January 1963۔ Now we'll write the summary۔ After Apple Picking ایک پوئم ہے ایک آدمی کے بارے میں جو کہ بہت زیادہ تھک جاتا ہے سارا دن کام کرتے ہوئے،
اور ایپلز کو اٹھاتے ہوئے۔ جو اسپیکر ہے اس پوئم کے، وہ باڈی سے بھی تھک چکے ہیں اور دماغ سے بھی، فزیکلی اور مینٹلی۔ اسپیکر کو نیند آنے لگتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے اپنی زندگی کے بارے میں۔ اسپیکر کی جو تھکان ہے ایپلز چننے کے بعد، آفٹر پکنگ ایپلز، وہ مانو اس طرح کی تھکان ہے جیسی لوگ محسوس کرتے ہیں کڑی محنت کرنے کے بعد اپنی زندگی میں۔ اس پوئم میں جو ایپلز ہے وہ بتاتے ہیں کسی بھی انسان کے زندگی میں جو گولز ہوتے ہیں اس کو اور اس کی کامیابی کو۔ گولز یعنی کہ جو انسان زندگی میں اپنے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ۔ اسپیکر بات کرتا ہے ایپل چننے کی، اوپر کی ڈالیوں سے اور نیچے کی ڈالیوں سے، فرام ہائر برانچز اینڈ فرام لوور برانچز۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں ایک الگ طرح کی محنت کرتا ہے اور الگ طرح کا ایفرٹ لگاتا ہے۔ کچھ ایپلز کو توڑا جاتا ہے جھاڑوں پر سے، یعنی کہ کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ سیب ایسے ہی زمین پر گر جاتے ہیں۔ اب جو گرے ہوئے سیب ہیں وہ بات کرتے ہیں مسڈ اپرچونٹیز کی، یعنی کہ مسڈ چانسز کی، اور ایسے خوابوں کی جو کہ کبھی سچ ہی نہیں ہوئے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زندگی تو بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے اور لوگ ہر وہ چیز نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس پوئم میں ایک لیڈر ہوتی ہے، لیڈر یعنی کہ سیڑھی، جو ہمیں بتاتی ہے زندگی کے سفر کے بارے میں۔ یہ جو لیڈر ہے اس کی مدد سے ہم اوپر کی طرف جا سکتے ہیں اور یہ ہیون کی طرف پوائنٹ کرتی ہے۔ ہیون یعنی کہ سورگ، جو کہ بتاتی ہے کہ جو اسپیکر ہے اس کے پاس بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ کچھ بہتر ہو جائے گا یا پھر کچھ ایسا ہو جائے گا جو زیادہ معنی رکھتا ہو، something that is more meaningful۔ اس پوئم میں جو برف ہے وہ بتاتی ہے ایسے خیالوں کے بارے میں جو کہ کنفیوزڈ ہے، جنہیں پتہ نہیں ہے کہ آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے۔ جو اسپیکر ہے ان کی ویژن بلری ہے۔ ویژن بلری ہے کا مطلب ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک دم سے دھندلا ہوا ہے، بلری یعنی کہ دھندلا، برف کی وجہ سے، جو بتاتی ہے کہ لوگ نہیں دیکھ پاتے کہ کیا ہونے والا ہے ان کی آنے والی زندگی میں۔ اسپیکر اس پوئم میں نیند کی بات کرتے ہیں۔ نیند کا مطلب یہاں پر آرام کرنا بھی ہو سکتا ہے یا پھر موت بھی۔ اب کیونکہ یہاں پر اسپیکر اتنی زیادہ گہری نیند میں ہے تو اسی وجہ سے وہ گہری سوچ میں بھی چلے جاتا ہے، سوچتے ہوئے زندگی کے بارے میں اور کس طرح ایک دن ہر چیز کو ختم ہونا ہوگا۔ اس پوئم میں ونٹر سیزن یعنی کہ سردی کے موسم کی بات کی گئی ہے، جو کہ بتاتا ہے زندگی کا انت، یعنی کہ the end of life۔ جس طرح پیڑ اپنے پتوں کو کھو دیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں سردی کے موسم میں، اور اس پوئم کے اینڈ میں پوئٹ کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے وہ ایپل ہارویسٹ کی طرح ہے۔ جب کوئی پھل پک جاتا ہے تب ہم اسے جھاڑ پر سے توڑ لیتے ہیں، اسے ہارویسٹ کہتے ہیں۔ تو پوئٹ کہتے ہیں زندگی ایپل کو جھاڑ پر سے توڑنے کی طرح ہے، اس میں فل محنت کرنا ہے لیکن ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اسپیکر دونوں بھی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، تھکان کو بھی اور اپنی سوچ کو بھی، اور اس بات کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایپل پکنگ سیزن کی طرح ہے، یعنی کہ ایپل توڑنے کا جب سیزن آتا ہے اس کی طرح ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہنے والی ہے۔ اس پوئم کا میسج یہی ہے کہ یہ سکھاتی ہے کہ زندگی فل کام کرنے کے لیے ہے، خوابوں کے لیے ہے اور ان چیزوں کے لیے ہے جنہیں ہم ختم نہیں کر سکتے، اور ہر انسان سب کچھ نہیں کر پاتا، اس کے کچھ خواب ہمیشہ ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ پوئم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جس طرح ایپل ہارویسٹ کرنے کا سیزن ختم ہو جاتا ہے اسی طرح ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہی ہو جائے گی۔ فلم میکنگ بائی ستیہ رے۔ ستیہ رے ایک بہت ہی مشہور فلم میکر اور رائٹر تھے۔ ان کا جنم 2 مئی 1921 کو ہوا تھا and he died on 23 April 1992۔ ستیہ رے اپنی فلموں میں دکھاتے تھے اصل زندگی میں آنے والی پرابلمس کے بارے میں، انسان کے ایموشنز کے بارے میں اور بنگالی کلچر کے بارے میں۔ بنگالیز آر پیپل فرام ویسٹ بنگال۔ اب اس کی سمری سمجھتے ہیں۔ ستیہ رے دی گریٹ فلم میکر، ان کی جو پہلی فلم تھی پتھر پنچلی، یہ فلم بیس تھی ایک بنگالی سٹوری کے اوپر جو کہ بہت زیادہ فیمس تھی۔ ستیہ رے جانتے تھے کہ فلمز کو بناتے کیسے ہیں
لیکن یہ کام ان کے لیے کرنا بالکل بھی آسان نہیں تھا اکیلے۔ ایک سمپل سا سین جس میں اپو ڈھونڈتا ہے اپنی بہن کو، یہ بھی شوٹ کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ اور اس سمپل سے سین میں اپو کو صحیح سپیڈ پر واک کرنا تھا، صحیح ٹائم پر رکنا تھا اور اپنے سر کو صحیح طریقے سے ہلانا تھا۔ جو کیمرہ مین تھا وہ بھی نیا تھا اس شوٹنگ کے لیے، تو اسے بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں تھا، جس سے چیزیں اور زیادہ ٹف ہو گئیں۔ رے پکڈ اپ دس اسٹوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ ستیہ جیت رے نے اپنی پہلی فلم کو پتھر پنچلی ہی کیوں چنا؟ بیکاز اس میں لوگوں کے اصلی ایموشنز کو دکھایا جا سکتا ہے وداؤٹ اینی اسپیشل ایفیکٹس۔ کیونکہ فلم بنانے کے لیے پیسے بہت کم تھے اور زیادہ ٹرکس استعمال کرتے تو شاید فلم خراب ہو جاتی۔ ستیہ جیت رے کی جو تیسری فلم تھی دا میوزک روم، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح امیر زمیندار گر گئے، دا فال آف رچ لینڈ لارڈز، یعنی کہ ان کا سٹیٹس، ان کا پاور اور ان کی ویلتھ یعنی کہ پیسہ کم ہو گیا۔ اس فلم کو ستیہ جیت رے نے ایک پرانے سے پیلس میں شوٹ کیا تھا جو کہ مشیر آباد میں تھا، جو کہ ویسٹ بنگال کی ایک ڈسٹرکٹ ہے۔ وہاں کے پیلس کی کنڈیشن بالکل بھی اچھی نہیں تھی، ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے فلم کی شوٹنگ کرنا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا کیونکہ مائنر ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے۔ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ایک کرین ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے ورکرز کو سیویئر انجری بھی آئی تھی۔ اس فلم کو بڑے سیٹ کی ضرورت تھی لیکن پلیس جو جگہ تھی وہ بالکل بھی اسٹرانگ نہیں تھی۔ جو کرین ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بہت زیادہ برا تھا، اس میں ایک ورکر کی تو جان چلی گئی اور دوسرے ورکر کو لائف لانگ انجری مل گئی، یعنی کہ لائف لانگ وہ ڈسیبل ہو گیا۔ یہ انسیڈنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ فلم میکنگ جو ہے ایک آسان کام نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ رسک ہوتا ہے۔ بہت زیادہ ڈفرینس ہے ستیہ جیت رے کی پہلی مووی پتھر پنچلی اور دا میوزک روم میں، جو کہ بتاتا ہے کہ ستیہ جیت رے کس طرح بہتر بن گئے۔ پتھر پنچلی ایک بہت ہی زیادہ سمپل اور نیچرل مووی تھی، لیکن دا میوزک روم جو ہے یہ مووی بہت زیادہ گرینڈ لگتی تھی اور اس میں کئی زیادہ پرابلمز بھی ہوئے۔ ان فلموں کو بنانے کی وجہ سے ستیہ جیت رے کو سمجھ میں آ گیا کہ کیسے بیلنس کرتے ہیں کریٹیوٹی کو اور اصل زندگی کے پرابلمز کو۔ اس لیسن کا میسج یہی ہے کہ فلم میکنگ ٹرکس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ فلم میکنگ تو اصلی ایموشنز دکھانے کے بارے میں ہے۔ چاہے پیسے کم ہی کیوں نہ ہو، ایک اچھی کہانی ایک بڑی فلم بن سکتی ہے۔ اگین اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جسے کنسیڈر کیا جائے گا، جیسے کہ ایکٹنگ آف ایکٹرز، اسکرپٹ، ڈائریکشن، مینی مور تھنگس۔ ستیہ جیت رے کی محنت اور ان کی کچھ بھی سیکھنے کی چاہت نے انہیں بیسٹ فلم میکرز بنا دیا ہسٹری میں۔ دی نیو کولوسس بائی ایما لازارس۔ ایما لازارس ایک امریکن پوئٹ تھیں جن کا جنم 22 جولائی 1849 کو ہوا تھا and she died on 19 نومبر 1887۔ وہ اپنی پوئمز اور کہانیوں کے ذریعے جوئش لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ جوئش وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جوڈائزم ریلیجن کو فالو کرتے ہیں۔ دی نیو کولوسس یہ ان کی موسٹ فیمس پوئم ہے اسٹیچو آف لبرٹی کے بارے میں، جو کہ ایک میسج دیتا ہے امید کا۔ اب ہم اس پوئم کی سمری سمجھیں گے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا یہ پوئم اسٹیچو آف لبرٹی کے بارے میں ہے۔ اس اسٹیچو کو اس طرح دکھایا گیا ہے کہ مانو وہ کائنڈ ہے، رحم دل ہے اور کیئرنگ ہے ایک عورت کی طرح۔ اسٹیچو کو مدر آف ایگزائلز کہا گیا ہے۔ ایگزائلز ان لوگوں کو کہتے ہیں جنہیں مجبور کیا گیا ہو کہ وہ اپنے دیش سے باہر نکل جائیں یا پھر انہیں روکا گیا ہو اپنے دیش واپس لوٹنے سے۔ تو یہ اسٹیچو آف لبرٹی مدر آف ایگزائلز ہے۔ یہ ان لوگوں کا ویلکم کرتی ہے جو اپنا دیش چھوڑ کر آئے ہیں ایک بہتر زندگی کے لیے۔ یہ اسٹیچو آف لبرٹی ایک امید دیتی ہے ان غریب، تھکے ہوئے، بے گھر لوگوں کو۔ اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں ایک ٹارچ ہے جو انہیں راستہ دکھاتا ہے امریکہ کا۔ اس پوئم میں اسٹیچو آف لبرٹی کو کمپیئر کیا گیا ہے اولڈ کولوسس آف روڈز کے ساتھ۔ دا کولوسس آف روڈز ایک بہت بڑا اسٹیچو ہے گریس میں جو ریپرزینٹ کرتا ہے وار اینڈ پاور، جنگ اور طاقت۔ لیکن یہ جو اسٹیچو آف لبرٹی ہے وہ الگ ہے، وہ ڈفرینٹ ہے۔ یہ اسٹیچو دکھاتا ہے کائنڈنس، فریڈم اینڈ ہوپ، رحم دلی، آزادی اور امید۔
یہ اسٹیچو سائلنٹلی ایک میسج دیتا ہے کہ امریکہ وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں کو نئی زندگی مل سکتی ہے۔ یہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا پرانی طاقت کا یا پھر غرور کا، اولڈ پاور اینڈ پرائڈ۔ امریکہ دیش ان لوگوں کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ویلکم کرتا ہے جنہیں اپنے ہی دیش میں ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اس پوئم کا میسج یہ ہے that it teaches us that real strength comes from kindness not war۔ اصلی طاقت جو ہے وہ رحم دلی میں ہے، نہ کہ جنگ میں۔ یہ پوئم ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ امریکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر امید ہے اور آزادی ہے۔ اسٹیچو آف لبرٹی ایک سمبل کی طرح ہے، ایک نشانی کی طرح جو کہ لوگوں کا ویلکم کرتا ہے اور ایک نئی شروعات کرنے کا موقع بھی دیتا ہے۔ The Bishop's Candlesticks by Normal MacDonald۔ The Bishop's Candlesticks کے آتھر ہے نارمل میکنل۔ وہ ایک اسکاٹش رائٹر اور ایک ایکٹر تھے۔ اسکاٹش یعنی کہ وہ اسکاٹ لینڈ سے تھے۔ He was born on Feb 10, 1870 and he died on March 29, 1932۔ نارمل کنل کا یہ سب سے زیادہ فیمس پلے ہے The Bishop's Candlesticks، جو کہ ہے رحم دلی کے بارے میں، دوسروں کو معاف کرنے کے بارے میں اور کس طرح لوگ بدل جاتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب ہم اس لیسن کی سمری لکھیں گے۔ The Bishop's Candlesticks۔ بشپ کا مطلب ہے پریسٹ جو کہ سینئر موسٹ ممبر ہوتا ہے کسی بھی چرچ میں۔ تو یہ لیسن The Bishop's Candlesticks ہے ایک بہت ہی رحم دل اور معاف کر دینے والے بشپ کے بارے میں، جو کہ ہر کسی کی مدد کرتا ہے، ان لوگوں کی بھی جو اسے چوٹ پہنچاتے ہیں۔ بشپ جو ہے وہ اپنی بہن پرسوم کے ساتھ رہتا ہے، جو کہ ہمیشہ اس کی چنتا کرتی ہے کہ لوگ اس کے بھائی کی رحم دلی کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ That people take advantage of his kindness۔ ایک رات ہوتا یہ ہے کہ ایک قیدی جو جیل سے بھاگ چکا ہے وہ بشپ کے گھر میں گھس جاتا ہے۔ یہاں پر کنوکٹ کا مطلب ہوتا ہے پرزنر، قیدی۔ اس قیدی کو جیل اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس نے بریڈ کی چوری کی تھی تاکہ وہ اپنے بھوکے پریوار کو کھانا کھلا سکے۔ کئی سالوں تک جیل میں بند رہنے کی وجہ سے وہ ایک بٹر اور غصے والا انسان بن گیا۔ بٹر یعنی کہ وہ دکھی رہنے لگا اپنی زندگی میں، ایک دکھی انسان بن گیا۔ اب جو قیدی ہے وہ دھمکاتا ہے بشپ کو کہ میں تمہارے سارے قیمتی سلور کے کینڈل سٹکس کو چرا لوں گا۔ کینڈل سٹکس کا مطلب ہے کینڈل ہولڈرز، جن میں موم بتیوں کو رکھا جاتا ہے۔ یہاں پر سلور کینڈل سٹکس کا مطلب ہے ایسے کینڈل ہولڈرز جو کہ سلور مٹیریل سے بنائے گئے ہوں، اسی لیے وہ بہت قیمتی ہے۔ تو جب بعد میں پولیس پکڑ کر لاتی ہے چور کو واپس بشپ کے پاس، تو بشپ کی باتیں سن کر ہر کوئی سرپرائز ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ کی کوئی چیز چراتا ہے تو obvious سی بات ہے کہ انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن یہاں پر تو بشپ اس چور پر غصہ ہونے کی بجائے پولیس کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کینڈل سٹکس تو میں نے ہی اس چور کو دی تھی، ایک گفٹ کی طرح۔ اب جو وہ چور ہے وہ بہت زیادہ شوق میں چلے جاتا ہے بشپ کی رحم دلی دیکھ کر، سینگ بشپ's kindness۔ اس محبت بھرے اور معافی بھرے ایکشن کو دیکھ کر جو چور ہوتا ہے اس کا دل بدل جاتا ہے۔ بشپ نے جو کمپیشن دکھایا ہے، یعنی کہ پرواہ اور رحم دلی دکھائی ہے، اس کی وجہ سے مدد ملتی ہے اس چور کو ایک بہتر انسان بننے میں۔ جو کینڈل سٹکس ایک وقت پر صرف قیمتی آئٹمز ہوا کرتے تھے، اب وہ ایک سمبل بن چکے ہیں امید کا اور کائنڈنس کا۔ اس لیسن کا میسج یہی ہے کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح کائنڈنس اور فورگیونیس یعنی کہ رحم دلی اور دوسروں کو معاف کرنے کی وجہ سے کس طرح لوگ بدل کر ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ محبت کتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے بجائے اس کے کہ ہم نفرت دکھائیں اور بدلہ لیں۔ بشپ کی ان ایکشنز نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ جو کمپیشن ہوتا ہے، دوسروں کی پرواہ کرنا، اور مرسی ہوتی ہے یعنی کہ دوسروں پر رحم کھانا، اس کی وجہ سے ہم دوسروں کی مدد کر پاتے ہیں کہ وہ ابھر پائیں، ریکور ہو پائیں ایموشنل پین سے، اور لوگوں کو زندگی میں ایک نئی امید ملے۔ Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.